निताज भाई, आपके चैनल के ज़रिए कई सारे प्रोग्राम्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम हिस्सा लिए हैं और कोशिश किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कई सारे मसाइल को लोग जो आम तौर पे पूछने का मौका नहीं मिलता, इस चैनल के ज़रिए उनके सामने जवाब पेश किया जाए। कौन से उम्र में शादी करना चाहिए एक नौजवान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो? आप अपने लड़के और लड़कियों के लिए अगर वो चीज़ नहीं सोचेंगे जो आपको अप्रोप्रिएट टाइम पर सोचना है, तो फिर कैसे? वरना ये भी हो सकता है कि अभी कमेंट सेक्शन में मुझे भी सवाल आने चांसेस रहेंगे अभी इसके बारे में। मतलब शादी नहीं हुई है अभी, ओके, लीगली हस्बैंड वाइफ नहीं है, मियाँ बीवी बनने से पहले ही लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। पहली चीज़ तो है, जिस लड़की या लड़के से निकाह तय होता है, इस्लामिकली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाज़त दी कि उसे देख लो। ऐसे नहीं है कि लव मैरिज अलाउड नहीं है इस्लाम के अंदर, आप किसी को देख के कर ही नहीं सकते। कौन बोला? जब पेरेंट्स अरेंज कर सकते हैं मैरिज को, वैसी तरह लड़का भी अरेंज कर सकता है मैरिज को, लड़की भी अरेंज कर सकती है मैरिज को। मान लीजिए कि अब मुझे कोई पसंद आ गए, तो मेरे लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चाहत हो सकती, चाहत हराम नहीं, लेकिन चाहत के अमर में आकर दीवानगी हो जाना, रातों की नींद उड़ जाना, सिगरेटों का कॉन्सेप्ट पा जाना, मजनू है या देवदास बोलिया, वो कॉन्सेप्ट में ज़िंदगी नहीं लेके आना, इस तरीके से मामले नहीं होना चाहिए। गट्स होना चाहिए। नॉन मुस्लिम कोई पसंद आ गई, ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करना होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए जनाब, दीजिए जवाब में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों, आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास रहेगा हर उम्र के लोगों के लिए। ख़ास करके हम यंगस्टर्स को यहाँ पर एड्रेस करना चाहेंगे, जो कि उनके दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे डाउट्स वगैरह रहते हैं। आज एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि उन सारे डाउट्स को, उन सारे मिसकंसेप्शंस को यहाँ पर दूर करें। कुछ टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किया है और आज वही टॉपिक्स को मैं एज अ क्वेश्चन हमारे गेस्ट के साथ मैं यहाँ पर सवाल करने वाला हूँ। और हमारे आज के गेस्ट रहेंगे मोहम्मद काज़िम फ्रॉम हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ यहीं इस रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और आज एक बहुत ही ख़ास एपिसोड हम आपके लिए पेश करने वाले हैं, जहाँ पर बहुत सारे सवालात रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आइए बिना वक्त को बर्बाद किए एक ऐसे टॉपिक पर चलते हैं जो कि नौजवानों का एक ख़ास मसला है आजकल। यानी कि एक ऐसा सवाल जो हर बैचलर, हर अनमैरिड पर्सन, उसके दिमाग में ये सवाल आ ही जाता है कि आखिर मैरिज के लिए, यानी कि शादी के लिए एक राइट एज कौन सा है, करेक्ट एज, कौन से उम्र में शादी करना चाहिए एक नौजवान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एक्चुअली में क्या है, बायोलॉजिकली क्या इसका आंसर मिलता है या फिर इस्लामिकली आंसर मिलता है? आइए हम आज के ख़ास मेहमान मोहम्मद काज़िम साहब से पूछ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निताज भाई, आपके चैनल के ज़रिए कई सारे प्रोग्राम्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम हिस्सा लिए हैं और कोशिश किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कई सारे मसाइल को लोग जो आम तौर पे पूछने का मौका नहीं मिलता, इस चैनल के ज़रिए उनके सामने जवाब पेश किया जाए। जी सर। अभी ये जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह सवाल किया है नौजवानों से मुतालिक, और हो सकता है शायद इस एपिसोड में आप नौजवानों से रिलेटेड इश्यूज़ ही पर कुछ इंशाल्लाह सवालात करने वाले हैं, और स्कॉलर्स की क्या ओपिनियन है, इस्लामिकली क्या ओपिनियन है, जो हर मुसलमान को एटलीस्ट उसका एजुकेशन होना चाहिए, उस बात पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो सवाल आपने ये किया, शादी किस एज में करना अप्रोप्रिएट है नौजवानों के लिए। इसमें दो तीन बातें। सबसे पहला उसूल ये, एक मुसलमान को चूँकि ज़िंदगी के तमाम मामलात के ज़रिए अल्लाह ताला की रिदा हासिल करना है, उसके अज़ाब से बचना है, उसकी रहमत हासिल करना है, और कोई भी काम ऐसा करने से बचना है जिससे अल्लाह ताला का अज़ाब मिलता हो। तो मुसलमान के लिए अपनी शादी के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबसे अप्रोप्रिएट एज ये है जब उसे डर हो कि कहीं वो ज़िना ना कर ले, चाहे वो ज़िना छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। छोटे लेवल के ज़िनाओं में बात यह है कि चाहे वो उसको इतनी आदत पड़ गई सोशल मीडिया पर वल्गर चीज़ें देखने की, जैसे बेहया गाने देखने की, चाहे वो किसी भी, चाहे वो बेशरम रंग हो या कोई और गाना हो, इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाने की, तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि ये भी ज़िना की एक कैटेगरी है। और हत्ता कि जो बड़े दर्जे का ज़िना है कि किसी लड़का या लड़की के साथ जो सो सेक्सुअल रिलेशन में जो सो कायम हो जाना, जिसके लिए तो इस्लाम में बहुत बड़ी वईद है, बहुत बड़ा अज़ाब है, दुनिया में भी उसके वबाल हो सकता है, यानी उसका रिवर्सल आ सकता है ज़िंदगी में, और आखिरत में भी उसके ऊपर बड़ा अज़ाब हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ आपको डर हो कि आप गुनाह के करीब जा रहे हैं, आपको चाहिए कि शादी उस वक्त कर ले। दूसरी बात यह है कि जिस कंट्री में हम रहते हैं, यहाँ पर लीगली जो एज अप्रोप्रिएट है
وہ ایج کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس ایج میں لیگل ہے. ابھی جیسا ریسنٹلی لڑکیوں کی ایج میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے میچورٹی کے لیے, نکاح کرنے کے لیے, اور لڑکوں کی ایج میں شاید کچھ چینجز نہیں آئے ہیں, وہ ایج فیکٹر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا ہو رہا ہے کہ آج آپ کا وہ ایج آنے تک, چاہے وہ 21 ہو یا 18 ہو, آنے تک آپ لیگلی تو نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ چھپ کے کریں گے نہیں, لیکن لیگلی نکاح آپ جب تک نہیں کر سکیں گے تو آپ کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ تب تک آپ کے دین پر قائم رہیں, صبر کریں, اللہ سے رشتہ مضبوط رکھیں. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا, روزہ رکھا جائے. جو روزے رکھنے کی وجہ سے نفل روزے ہوں, انسان جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کو کاٹ سکتا ہے. اللہ کے دین کی طرف متوجہ رہیں, دین سیکھنے پہ رکھیں, میں ذہن کو اس طرف رکھیں, اور انٹرمنگلنگ میں نہ رہیں, بے وجہ کے کانورزیشنز میں نہ رہیں, بے وجہ کے جو فرینڈز جو اپوزٹ سیکس کے ہیں ان کو مینٹیننس کرنے میں نہ رہیں, تاکہ آپ حرام سے بچے رہیں. عبادت پہ توجہ دیں اور اسلامک اسٹڈیز حاصل کرنے پہ توجہ دیں, تاکہ آپ کا ذہن اچھائی کی طرف رہے اور شیطان زنا کی طرف نہ لے جائیں. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں, ایسی سچویشن میں چاہیے کہ آپ اپنے بڑوں کا بھی سہارا لیں, بڑوں کا بھی سپورٹ لیں, اور بتائیں کہ بھائی جیسے ہی میری ایج اپروپریٹ ہو جائے گی لیگلی نکاح کر دینا. لیکن ہوتا یہ کہ ایج پار ہو جاتی ہے, 20 پار ہوتی ہے, 25 پار ہوتی ہے, 30 پار ہوتی ہے, 28 ہوتی ہے, لیکن نکاح نہیں کیے جا رہے. ہو رہا ہے کہ جو آج موجودہ زمانے کے کلچرز ہیں, یا یہاں پر آج جو سینیریو ہے ماحول کا, انوائرنمنٹ کا, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا جو سو انٹرمنگلنگ کے ذریعے ہو, کالجز کی سوسائٹی ہے, یونیورسٹیز کی سوسائٹی ہے, یا پڑوس میں رہنے والے لڑکے لڑکیوں کا جو سوسائٹی ہے, ٹیلی فون کے ذریعے ہو, واٹس ایپ کے ذریعے ہو, اتنا ایز ہو گیا ہے. پہلے آج سے 20 سال پہلے اتنا ایز نہیں تھا, تو جتنا ایز ہو گیا ہے کانورزیشن اور انٹرمنگلنگ, اتنا ہی زنا آسان ہو چکا ہے. تو لہذا ایسی سچویشن میں چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کی پڑھائی تو کنٹینیو رہنے دیں, لیکن شادی کو وجہ نہ بنائیں پڑھائی کے لیے, یا پڑھائی وجہ نہ بنائیں شادی کے لیے. ہوتا یہ کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے چلیے بھائی آپ ڈگری کر لینا, ماسٹرز کر لینا, پی ایچ ڈی کر لینا, آگے بڑھ جانا, اور اس کے بعد آپ کا نکاح کیا جائے. تب تک 20, 25, 30 اسی عارضے میں, یہی ٹائم پیریڈ میں اگر زنا کا ارتکاب ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ لڑکا انوالو ہوں گے, وہ تو اپنی طرف گنہگار ہی ہیں, لیکن والدین بھی تو اس کے ذمہ دار ہیں نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہود مشرک ستارہ پرست بنا دیتے ہیں تربیت کے ذریعے. آپ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اگر وہ چیز نہیں سوچیں گے جو آپ کو اپروپریٹ ٹائم پر سوچنا ہے, تو پھر کیسے؟ اگر وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ بھی ذمہ داری ہے اس میں, اور ان کا گناہ کا وبال ان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر ارے بھائی ہمارے پاس ابھی شادی کے جمع کرنے کے پیسے نہیں ہیں, لوگ کیا کہیں گے, اگر جاب پر نہیں چڑھا لڑکا تو ابھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کہاں سے لے کر آئے گا, ولیمے کے پیسے کہاں پر کریں گے. آپ اب کی لڑکے کی پڑھائی کے لیے جو 10th کے بعد شروع ہو جاتی ہے, 12th کے بعد شروع ہو جاتی ہے, ہر سال کتنا پیسہ لگاتے ہیں پیرنٹس ایک لڑکا کے لیے, ایک لڑکی کے لیے. سمجھو ہر سال کم سے کم 30 سے 40 ہزار تو ان کی پڑھائی کے پیچھے لگنا ہی ہے. 11th یا 12th کی اگر پڑھائی ہے تو کم سے کم ایوریج اسکول کی فی 40,000 to 35,000 ہوتی ہے ایئرلی. جب آپ سال میں 40,000 50,000 اسٹڈی جیسے آگے بڑھتے جائیں گے, میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے لیے, انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ لاکھوں روپیہ دیتے. آپ کے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے, اس کے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے لاکھوں روپیہ سال بھر میں خرچہ کرنے تیار ہیں, تو کیوں نہیں وہی بچے کی زنا سے, برائی سے, ماحول کی بچانے کے لیے اس کی نکاح میں بھی خرچ کیوں نہیں کر سکتے؟ یا ایٹ لیسٹ یہ ہو سکتا ہے موجودہ معاشرے کے حساب سے, چلیے شادی ولیمہ نہیں, اسلامکلی اتنی آسانی ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو گئے کہ بھائی ان کو گناہ سے بچانا, ایٹ لیسٹ ان کا نکاح کر دو, اور ان کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ان کی وداعی کی جا سکتی, چاہے پڑھائی ہونے 2 سال ہو 3 سال ہو. جب نکاح ہو جائے گا ان کے لیے فون پہ بات کرنا جائز ہو جائے گا, ان سے ملاقات کرنا جائز ہو جائے گا. لڑکے کی نظر دوسرے لڑکیوں کی طرف نہیں جائے گی, لڑکی کی نظر دوسرے لڑکوں کی طرف نہیں جائے گی, وہ متوجہ نہیں ہوں گے. اس طریقے سے بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلم پیرنٹس کی بالخصوص, جتنا اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے, ہیلتھ کے لیے, جم کے لیے, کار کے لیے, بائک کے لیے, گھر کے لیے, فیوچر کے لیے, ویزاز کے لیے, ایبراڈ اسٹڈیز کے لیے سوچا جا رہا ہے, اسی میں اس چیز کو ضروری ہے ان کے اخلاق بچانے, ان کے کردار بچانے, ان کی زندگی میں اچھائی رہنے, آخرت ان کی تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ان کی نکاح کو اپروپریٹ ایج پہ کیا جائے. اس میں 2-3 باتیں الحمدللہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. جی شیخ, آپ نے لیگلی اور اسلامکلی دونوں حساب سے آپ نے جواب دے دیا, اور الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے ہمیں سمجھایا اس ایشو سے ریلیٹڈ. ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی کامنٹ سیکشن میں مجھے بھی سوال آنے چانسز رہیں گے ابھی اس کے بارے میں. تو اینی ویز چلیے آگے بڑھتے ہیں شیخ. اسی سے ریلیٹڈ اب سمجھیے کہ ایک 2 کپلس کا رشتہ ہو گیا, شادی نہیں ہوا ہے, فکسنگ انگیجمنٹ سب ہو گیا ہے. اب انگیجمنٹ کے دوران نا, مطلب شادی نہیں ہوئی ہے ابھی, اوکے, لیگلی ہسبینڈ وائف نہیں ہے,
تو وہ اس انگیجمنٹ کے دوران جو وہ کپلس کے جو باتیں ہوتی ہے یعنی کہ فون سے یا چیٹنگ سے، یہ کتنا صحیح ہے؟ یعنی کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی بننے سے پہلے ہی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے نقصان تو سب کو پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. آپ کی کیا رہی ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیگلی اس چیز کی کوئی رکاوٹ ہماری کنٹری میں نہیں ہے، اور کچھ لوگ اسی کے اگر آپٹ کرنا چاہتے اس طریقے وہ ان کے اپنی اختیار کی بات ہے. لیکن یہاں مین ہم ایز اے مسلم ہوتے ہوئے ہماری کمیونٹی کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامکلی جو پیرامیٹرس ان پیرامیٹرس کو کراس نہ کیا جائے. پہلی چیز جو ہے جس لڑکی یا لڑکے سے نکاح طے ہوتا ہے، اسلامکلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ اسے دیکھ لو، گھر کے لوگوں کی موجودگی میں اسے دیکھنا ہے پروپوزل کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے والدی کسی لڑکے کو طے کر دو، لڑکی کو بتایا نہیں جائے اور صرف فوٹو کی حد تک رکھا جائے. فوٹو تو نہیں، لائیو ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہیے، بات چیت کرانا چاہیے محرم کے موجودگی پر. محرم کی موجودگی میں. رہی بات یہ بات چیت بھی کر سکتے ہیں کوئی موجودگی میں. اب اس کے علاوہ بات چیت ہو چکی ہے، جیسے انگیجمنٹ عام طور پہ ہمارے پاس کہا جاتا ہے انگیجمنٹ ہو گئی، اس کے بعد بڑوں ہی میں بات دیکھی گئی کہ فون نمبر شیئر کر دیے جاتے ہیں بچہ بچی کے، جو اتنی مناسب بات نہیں ہے. ہاں ایسی سچویشن ہے جہاں پر لڑکا لڑکی کے کچھ دینی معلومات کو مزید حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے شادی کے ڈیسیجن لینے سے پہلے. ہو سکتا ہے نا کہ انگیجمنٹ کے بعد ڈیسیجن بدلا بھی جا سکتا ہے، اور یا ہو سکتا ہے لڑکی لڑکے کے دینی معاملات کو کوئی ڈیسیجن چینج کرنا چاہے گی اپنے. کیونکہ ہوتا ہے کہ انگیجمنٹ کرنے کے بعد لوگ ہو سکتا ہے اسلامک اسٹڈیز میں آگے بڑھیں، انہیں احساس ہو کہ بھائی ہم معلومات تو کر لیں تاکہ کل کے دن ایسا نہ ہو میرا آج اسلامک پرسپیکٹیو جو ہے وہ لڑکے کا ویسا پرسپیکٹیو نہ ہو. اس پرمیشن کے ساتھ اگر کسی ریزن پہ ویلڈ ریزن پہ بات کی جا رہی ہے، حرج کی بات نہیں ہے. لیکن غیر ضروری کہ کسی معاملے میں آگے بڑھنا، تو اس کے چانسز یہ ہے کہ جس لڑکی سے نکاح ہونے والا ہے یا جس لڑکے سے نکاح ہونے والا ہے، حالات کے حساب سے ایسا ہے اگر اس کو لینینٹ لے لیا جائے تو اسی لڑکے لڑکی جو ابھی میاں بیوی ہونے والے ہیں شادی سے پہلے خود زنا کر لیں گے. ایسے بھی چانسز ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہو گیا نا. تو لہذا اگر ضرورت ہے کسی بات کی تو ضرور جو سو فون پہ پرمیشن کے ساتھ بڑوں کے بات کی جا سکتی ہے بھائی سامنے رہ کر. لیکن غیر ضروری کہ چیٹنگز میں انوالو ہونا، فوٹو شیئر کر لینا، ویڈیو شیئر کر لینا، اور پھر جو ہے سو ملاقات کے لیے جو سو کہیں پر جو ہے سو ملاقات کر لینا، پھر ہو سکتا ہو بات زنا کے لیے چلے. کیوں ہوتا یہ کہ انگیجمنٹ کرنے کے بعد بھی لوگ سال 2 سال نکاح کے لیے رک جاتے ہیں. اگر ایسے فون دیں گے، ملاقات کریں گے، ان کے زنا ہونے کے چانسز ہے. تو پھر کون کو نکاح میں کیسی جو سو خیر کی آپ طلب کر سکتے ہیں، لیگلی بہت ساری چیزیں وہاں پر سامنے آ جاتی. تو لیگلی کی بات نہیں ہے یہاں پر، اسلامکلی بات ہے. لیگلی تو شادی سے پہلے بھی بچہ پیدا ہو جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. لوگ سیروگیٹ بیبی بھی کر لے سکتے ہیں، نکاح سے پہلے بھی بچہ ہو جاتا ہے. نکاح شادی ہونے کے جو سو 3 مہینے بعد لوگوں کو بچہ ہو رہا ہے کیونکہ پہلے سے جو سو تیاری ہو چکی تھی. تو کئی ساری چیزیں جو لیگلی الاؤڈ ہوں گی، جی، لیکن اسلامکلی تو ایلیگل بن اسلامکلی یہ تمام چیزیں حرام کی شکل میں آ جاتی ہیں، غلط طریقہ کار کی شکل میں آ جاتی ہے، جس سے آپ اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی جو امید رکھ رہے تھے اس کے بدلے کتنے نہ جانے عذاب مل جائے. اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے بعد میں، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے. ممکن ہو سکتا ہے کہ جو سو بڑوں کو جب اس بات کی پتہ چلے، یا ہو سکتا ہے لڑکے لڑکی اتنے قریب اپنے آ جائے ایک دوسرے کو سمجھنے کے نام پر کہ دوستوں میں دوستی بھی اگر کرتے ہیں آپ تو جھگڑا ہو ہی جاتا ہے. ظاہر بات ہے انسان ہے. تو پھر ایسے نہ ہو کہ جو سو وہ میاں لڑکا لڑکی مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، جھگڑا بھی ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے میں چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے کہہ دیں کہ جو سو اب نکاح ہی کرنا نہیں ہے. تو یہ تمام اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. شیخ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ملتا جلتا سوال کہ آپ نے آنسر میں یہ بتایا کہ شادی سے پہلے جو ملاقات ہوتی ہے اس کا ایکچولی کیا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ لڑکا لڑکی کا ملنا، واٹ از دا ایگزیکٹ کانسیپٹ آف دس پرٹیکولر تھنگ بفور دا میرج؟ جی نیٹاز بھائی، اس میں 2 کانسیپٹس ہیں جس میں ایک کانسیپٹ کو ہم لے کر چل سکتے ہیں، دوسرے کانسیپٹ کو ہمیں ٹوٹلی اگنور کرنا چاہیے. جو پہلا کانسیپٹ ہے جس وجہ سے کام کیا جاتا ہے، یہ فلمی کانسیپٹ ہے. جیسے پہلے کے زمانے میں جب فلم وغیرہ دیکھنے کا کچھ اتفاق ہوا تو اس وقت میں یہ تھا کہ نکاح سے پہلے یہی بات کہی جاتی تھی کہ ایک دوسرے کو سمجھ تو لو، سمجھیں گے نہیں تو کیسے نکاح تمہارا آگے بڑھے گا، کیسے زندگی میں آگے بڑھو گے. تو یہ سمجھنے کا کانسیپٹ ہے ایک دوسرے کو. تو ابھی بھی ہے مینٹالٹی، ابھی بھی ہیں. لیکن اسلامکلی یہ ہے کہ یقیناً ایک دوسرے کو دیکھو، جتنا بھی سمجھنا ہے دو بدو بات کر لو اور بات کر کے سمجھ لو. اور بیسک چیز جو سمجھنے میں دیکھنا ہے وہ اسلامک نالج کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اللہ تعالیٰ کی جب بات آ جائے تب اپنے نفس کی شرارتوں کو چھوڑنا، غلط راستوں کو چھوڑنا، یہ ایکسیپٹنسی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ انسان مہینے بھر میں کسی کو سمجھ ہی لے، اور ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ مہینے بھر میں اگر کسی کو سمجھا جاتا ہے تو ہم اس چیز کو حلال کر لیں جبکہ وہ ہمارے لیے جائز بھی نہ ہو.
تو انسان زندگی میں نکاح کرنے کے بعد بھی اپنی بیوی کو 4-5 سال رکھنے کے بعد بھی کوئی ڈیورس دے دیتا ہے کیونکہ بات نہیں بن پاتی، لیکن 4-5 سال تو سمجھنے لگے نا اس کو. تو زندگی کے حالات کیا ہوتے ہیں آگے پتہ نہیں ہے انسان کو، مینٹل اسٹیٹ کیسا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل اسٹیٹ کیسا ہوتا ہے، زندگی کے فائنینشیل حالات کیسے ہوتے ہیں، جس کے بیس پر ایک دوسرے سے وہ ساتھ دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. ان کا جو سیلف کنٹرول کتنا ہے، ان کا صبر کا مادہ کتنا ہے، ایبیلٹیز کیا ہے فیملیز کو مینیج کرنے کے لیے، فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے کیا ایبیلٹیز ہیں، سب کچھ کیلکولیشن آگے ہوگا نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے ڈیسائیڈ کر لے اگر نہیں سمجھنے آیا تو ہم چھوڑ دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. آپ نکاح کے بندھن میں جڑو، اللہ کے لیے جڑو. اگر کوئی چیز نہیں سمجھنے آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدائی ہونا یہ بھی ایک حلال طریقہ رکھا ہوا ہے وہاں پر. دوسرا جو یہ ہے کہ جہاں جو فلمی انداز ہے اس انداز کو چھوڑ کر اسلامی کے لیے الحمدللہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اسلام اجازت دیا ہے، لیکن اس کے پیرامیٹرز ہیں. لیکن وہ پیرامیٹرز کو کراس کر لینا، فلمی معاملات کو بیچ میں لے کے آ کر، تو پھر وہ بگاڑ وہیں سے پیدا ہوگا. شیخ مان لیجئے کہ اب مجھے کوئی پسند آ گئے، تو میرے لیے کیا کرائٹیریا رہے گا یہاں پر؟ مطلب اسے ابھی نکاح کرنا ہے، تو اس کو آپ اسلامکلی کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اسلامکلی دیکھیے، جو بھی معاملات زندگی میں انسان کے آتے ہیں اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اور پوری آسانی کے ساتھ موجود ہے، اور پوری سیکیورٹی کے ساتھ موجود ہے، پوری اچھائی کے ساتھ موجود ہے. ایسا نہیں کہ کسی کام کو اگر اس کام کو کرنے میں دنیا کے پاس ایسے طریقے ہیں، اسے ایسا ہی کرنا پڑے گا. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں ہی ایسا ہی کرنا پڑے گا، نہیں ہے. اسلام میں ہر چیز کی آسانی ہے. حدیث ابن ماجہ کی 1847 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، دو چاہنے والوں کے لیے، یعنی کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے چاہت ہو سکتی ہے، اور کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے چاہت ہو سکتی ہے، اس کی کوئی بھی اچھائی دیکھ کر. چاہت کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں فلمی انداز میں بتایا جاتا ہے. چاہت سے مراد کسی کے اوپر افیکشن ہو جانا، انفیچویشن ہو جانا. کہا کہ جو سو دو چاہنے والوں کے لیے شادی سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہت ہو سکتی، چاہت حرام نہیں ہے، لیکن چاہت کے امر میں آ کر دیوانگی ہو جانا، راتوں کی نیند اڑ جانا، ملاقات مجنوں والا کانسیپٹ نہیں، سگریٹوں کا کانسیپٹ آ جانا، مجنوں ہے یا دیوداس بولیا، وہ کانسیپٹ میں زندگی نہیں لے کے آنا، اس طریقے سے معاملے نہیں ہونا چاہیے. گٹس ہونا چاہیے. جب شادی سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں، یہ آسانی ہے اسلام میں. ایسے نہیں ہے کہ لو میرج الاؤڈ نہیں ہے اسلام کے اندر، آپ کسی کو دیکھ کے کر ہی نہیں سکتے. کون بولا؟ جب پیرنٹس ارینج کر سکتے ہیں میرج کو، ویسی طرح لڑکا بھی ارینج کر سکتا ہے میرج کو، لڑکی بھی ارینج کر سکتی ہے میرج کو. لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کو بتانا پڑے گا کہ فلاں لڑکے سے نکاح کرنا ہے یا فلاں لڑکی سے نکاح کرنا ہے. اتنے تو گٹس ہونا پڑے گا. اب لوگوں کے پاس زنا کرنے کے گٹس ہیں، ملاقات کر لینے کے گٹس ہیں، چھپ کے سب کچھ کرنے کے گٹس ہیں، لیکن گھر میں جا کے بتانے کے گٹس نہیں. تو بتائیے آپ. اور ظاہر بات ہے جب پیرنٹس کے سامنے اس طریقے کی باتیں جب آئیں گی، انہیں ذرا واس نظریے والے ہونا چاہیے، نیرو مائنڈنس نہیں ہونا چاہیے. بھائی اگر یہ بات ہمارے لڑکے یا لڑکی لے کر آئے ہیں، غلط بات کیا ہے اس میں؟ اچھائی والی بات تو ہے نا. پروپوزل دیکھیں، غور کریں، تحقیق کریں، معلومات کریں کہ ہاں مناسب رشتہ ہے، فائنینشلی اچھے ہیں، دین کے لحاظ سے اچھے ہیں، نکاح کرا دیجئے. اس میں آسانیاں بھی ہو جائیں گی نا کئی ساری چیزوں میں. اور پھر بچوں کے لیے اگر آپ اس کو نیگیٹ کریں گے، روکیں گے بغیر تحقیق کرے کے، تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز ایسی دکھتی ہے کہ مناسب نہیں دکھ رہا ہمیں، اس کے بعد روکیں گے، کچھ اور بات ہوں گی. پہلے ہی آن دا سیٹ آپ بول دیں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کیا، فلاں نے کیا، نہیں کیا ہوگا تو آپ کے خاندان میں جو ہوتا ہے وہی تھوڑی اسلام ہو سکتا. آپ کے خاندان میں کوئی نہیں کیا ہوگا ایسا، لیکن جائز بات ہے، لیکن حد پار نہیں کی جا سکتی، لمیٹیشن کراس نہیں کی جا سکتی. کیونکہ اگر لڑکا لڑکی پسند ہے، پسند آنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو نکاح میں تبدیل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چاہنے والوں کے لیے شادی سے بہتر دوسرا راستہ نہیں. مطلب یہ چاہت کو نکاح میں کنورٹ کر لو، اچھائی سے بھی رہو گے، خوشی سے بھی رہو گے. یہ چاہت کو فلمی انداز میں مت لے جاؤ ورنہ زنا کا راستہ ہوگا. اس میں کئی سارے معنی آ سکتے ہیں. تو بہتر ہے گٹس کے ساتھ گھر والوں کو بتائیں، لڑکے کو بھی چاہیے گھر والوں، لڑکی کے گھر والوں کو وزٹ کریں، پرمیشن لے کر بات کریں. تمام چیزیں اگر کریں گے خیر کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، تو راستے بھی کھلیں گے انشاءاللہ. ایسی سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ پسند تو آگے کوئی، بھئی نکاح ہونے کے بعد جب ڈیورس ہونے کا آپشن ہے تو کوئی پسند آنے کے بعد اگر ان سے ریلیشن نہیں ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ کو دیوداس یا پارو بننے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. نکاح ہونے کے بعد بھی ٹوٹنے کے لیے جو سو انسان کی آسانی ہے نا، وہ بھی تو کہ اچھائی ہوگی اس میں، چلیے اس کی دنیا اور آخرت کے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں اس سے بچ جائے گا. تو ایسے سچویشن میں یہ سوچ لینا، پھر فلمی انداز میں سوچ لینا اگر میری زندگی میں نکاح ہونا ہی نہ تھا تو میری زندگی میں آئے کیوں ہوں گے، نہیں آتے تو اچھا تھا لیکن پھر بھی کیوں ہو گیا ہوں گا. ارے کوئی زندگی میں آ کر ہسبینڈ وائف بن کر بھی جدا ہو سکتے ہیں،
تو اگر کوئی کسی پر آپ پر انفیچویشن ہوا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے خیر رکھے ہوں گے. کیونکہ قرآن مجید میں بیسک رول یہ ہے, کوئی چیز تمہیں اچھی لگے لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو, اور کوئی چیز تمہیں بری لگے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اسی لیے دین کی بنا پر 2 رکعت نماز پڑھ کے صلاۃ الاستخارہ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ یہ میٹرز میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں, میرے لیے خیر ہے تو مجھے آگے بڑھائیے, میرے لیے نقصان ہے کل کے دن ہم نہیں جانتے کیا ہے, لیکن اللہ کے علم میں ہے ہمارا کل کا دن بھی, اس میں شر ہے تو اس سے مجھے بچا لیجیے. کیونکہ انسان کیسا ہے, آج آپ کے سامنے ایک فیس میں ہوگا, کل آپ کے سامنے ایک الگ فیس میں ہوگا. لڑکی آج آپ کے سامنے ایک فیس میں ہوگی, کل کوئی دوسرے فیس میں ہوگی, کل کی کیا بات ہے ہم نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے امید رکھ کے اپروچ کریں. بالکل کسی کے اوپر انفیچویشن ہوتا ہے, نکاح ہی اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے. جی جی جی. تو مطلب یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو فیلنگ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہمارے اندر جو ہے کسی کے لیے, اس کو ہم لیگلی اسلامک طریقے پہ ہم کنورٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور نکاح از دا بیسٹ آپشن. بس ہمیں تھوڑا سا گٹس دکھانے کی ضرورت ہے. گٹس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے معاملے میں. ایسے نہیں کہ فلمی انداز میں جو آپ کو گٹس بتا دیا گیا, میں تمہارے لیے زمین آسمان سے چاند ستارے لے کر آ جاؤں گا فلاں, یہ بڑی بڑی باتیں ہو جائیں گی جو لوگوں کو صرف ہیرو بنا سکتی. لیکن پریکٹیکل پروڈکٹیو آپ کو مسلم بننا ہے تو آپ کو گٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ سے معاملے رجوع کرنا پڑے گا. چاہے بات یس ہوتی ہو تو بھی آگے بڑھنا ہے, نو ہوتی ہو قدر اللہ ما شاء فعل, جو اللہ نے تقدیر میں لکھا وہی ہو. جی انشاءاللہ. شیخ یہاں پر ایک بہت سارے آبسٹیکلز آ سکتے ہیں لڑکے کو یا لڑکی کے فیملی میں. مطلب اتنا آسان بھی نہیں ہے جا کے فیملی کو بتا دینا کہ کسی سے نکاح کرنا ہے. فار ایگزامپل ابھی ایک سچویشن اگر میں بتاؤں تو ایک لڑکا ہے جہاں پر اسے نان مسلم کوئی پسند آ گئی. ایسے سچویشن میں کیسے ہینڈل کرنا ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمان لڑکے لڑکیوں کو بنیادی طور پہ زندگی کے تمام معاملات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جس بات کی گائیڈنس کی ہے اس کو سب سے ٹاپ موسٹ پرائیورٹی میں رکھا جائے. سب ٹاپ موسٹ پرائیورٹی میں. آپ کے گھر میں دعوت ہوگی, دعوت اپنی جگہ ہے, نماز کا وقت ہو گیا, پرائیورٹی آپ کے لیے نماز ہے, ٹھیک ہے. ویسے ہی کوئی پسند آ گئے, چاہے نان مسلم ہو, لڑکے کو لڑکی یا لڑکی کو لڑکا, واٹ از در پرائیورٹی؟ اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے نہیں دی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی یؤمنوا حتی یؤمننا, جب تک کہ وہ ایمان والے نہ ہو جائے تب تک نہیں کر سکتے. تو مسلمان لڑکا کسی بھی نان مسلم لڑکی سے نکاح کر ہی نہیں سکتا, یہ اسلامک رولنگ ہے. اور کوئی مسلمان لڑکی کوئی نان مسلم لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتی, یہی اسلامک رولنگ ہے. اسلامک رولنگ اب لوگوں کو سمجھے نہیں آتی کیونکہ اندھاپن ہوتا ہے, عشق اندھا ہوتا ہے, فلمی باتیں ہیں, لوگ اندھے پن میں نکل گئے. لیکن جب حکومت کی طرف سے قانون آتے ہیں تب بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آج قانون نہیں ہے آپ کے پاس, چاہے وہ کنورژن کے معاملات ہو یا کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے, اب لوگ ڈر رہے ہیں. اللہ کا خوف نہیں تھا, قانون کا خوف ہے. تو کبھی انسان کی بہتری کے لیے بھی یہ قوانین آ جاتے ہیں. اسی ایک مثال ٹرپل طلاق کی تھی. لوگوں کو ٹرپل طلاق کا سسٹم ہمیشہ سے بتایا جاتا تھا ٹرپل طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے, جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. لیکن جب پارلیمنٹ کے لاء کے ذریعے پاس ہوئی تب بات سمجھ نہیں آئی. اگر واقعی میں وہ آپ کی اسلامک ٹیچنگ ہے تو کیا آپ لاء آنے سے آپ رک جائیں گے؟ آپ کا رکنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں گنجائش تھی, وہ طریقہ کار تھے. تو لہذا چاہیے کہ پرائیورٹی اسلامک ٹیچنگز کو دیں, اسی میں آپ کا فائدہ ہوگا.